सब तशरीफ़ रखेंगे, हम खुदा उनका शुक्र करेंगे। आज सुबह हम कलाम मुक़द्दस में से सीखने वाले हैं बरगज़ीदा बादशाह। सब बोले बरगज़ीदा बादशाह। कौन है बरगज़ीदा बादशाह? खुदावंद यीशु मसीह है। आज हम देखेंगे कि इस दुनिया में बेशुमार बादशाहतें आईं, बेशुमार बादशाहों ने अपना नाम बनाया, और आज वो बादशाह कहाँ है और यीशु कहाँ है। कौम बनी इसराइल जो थी दुनिया की बेशुमार कौमों में से चुनी गई ताकि वो बरगज़ीदा ठहरे, वो चोज़न्स हैं, और दुनिया के बेशुमार बादशाहों में से खुदा ने यीशु को बरगज़ीदा बादशाह के तौर पर चुन लिया। बादशाह और भी थे लेकिन बरगज़ीदा बादशाह एक ही है और वो यीशु बादशाह है। हालेलुया। आज हम देखेंगे और कलाम मुक़द्दस में से हम पुराने ऐद नामा की तरफ चलेंगे, और पुराने ऐद नामा के अंदर ज़बूरों की किताब जो कि मुख्तलिफ लिखारियों ने लिखी है, उसमें से दूसरा ज़बूर जो कि दाऊद नबी की मार्फत लिखा गया, और ये दाऊद नबी की मार्फत पेशन गोई की गई एक बरगज़ीदा बादशाह के लिए। और उसमें हम देखेंगे कि दाऊद उस बरगज़ीदा बादशाह जो यीशु मसीह है उसके बारे में क्या बयान करता है। पढ़ें जी ज़बूरों की किताब में से दूसरा ज़बूर, उसकी पहली आयत से पढ़ना शुरू। क्या लिखा है? कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं। खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ ज़मीन के बादशाह सफ़ आराई करके और हाकम आपस में मशवरा करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंकें। वो जो आसमान पर तख्तनशीन है हंसेगा। हाँ जी, रुक जाएं। तो इस ज़बूर को जब आप पढ़ेंगे, हम आगे इसको पढ़ते रहेंगे, इसको खोल के रखिएगा। इस ज़बूर को जब हम पढ़ते हैं तो ये ज़बूर 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसका पहला हिस्सा खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत के बारे में बयान करता है, और इसका दूसरा हिस्सा खुदावंद यीशु मसीह को तमाम बादशाहों के ऊपर एज आ हाकम के तौर पर बयान करता है। और इस ज़बूर का तीसरा और आखिरी हिस्सा जो है वो इस बात को बयान करता है कि यीशु मसीह कैसे एक गजबनाक बादशाह के तौर पर आएगा और उन बादशाहों को जो यीशु मसीह के ऊपर ईमान नहीं रखते होंगे उनको हलाक करेगा, उनको चिकनाचूर करेगा, उनको बर्बाद करेगा, और अपने लोगों को जो उस पर ईमान रखते होंगे उनको लेकर आसमान पर चला जाएगा। ये ज़बूर जो है ये मुस्तकबिल की पेशन गोई है और ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। आगे पढ़े जी 5वीं आयत से। तब वो अपने गज़ब में उनसे कलाम करेगा और अपने कहरे शदीद में उनको परेशान कर देगा। मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मुक़द्दस सयून पर बिठा चुका हूँ, मैं उस फरमान को बयान करूँगा। खुदावंद ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और ज़मीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूँगा। तू उनको लोहे के असा से तोड़ेगा, कुम्हार के बर्तन की तरह तू उनको चकनाचूर कर डालेगा। बस अब ए बादशाहो दानिशमंद बनो, ए ज़मीन के अदालत करने वालों तरबियत पाओ। डरते हुए खुदावंद की इबादत करो, कांपते हुए खुशी मनाओ। बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ता में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गज़ब जल्द भड़कने को है। मुबारक हैं वो सब जिनका तवक्कल उस पर है। जी, मर्द खुदा दाऊद जब इस ज़बूर को लिखता है तो वो यीशु मसीह से 1000 साल पहले था। अगर आप यीशु मसीह और दाऊद के बीच की टाइमलाइन देखें तो 1000 साल का फर्क है। दाऊद यीशु मसीह से 1000 साल पहले है, मगर रूह कुदस की रहनुमाई से उसको भेद दिया गया एक बरगज़ीदा बादशाह का जो यीशु मसीह था। और ये पूरा का पूरा ज़बूर यीशु मसीह की बादशाहत के ऊपर है। उसकी पहली आमद, उसकी दूसरी आमद, उसने किस तरह से इस दुनिया के ऊपर हुकूमत करनी है, वो किस तरह से कौमों को हलाक करेगा, वो कैसे लोहे के असास से हुकूमत करेगा, वो कैसे बादशाहों को उनकी बादशाहत में कायम करेगा, और कैसे वो उन सब के ऊपर हुकूमत करेगा। और दाऊद जो है जब इस ज़बूर को लिख रहा है तो वो कहता है कि कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ। खुदावंद और
یعنی یسوع مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ سفرائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں کہ آؤ ہم ان کے بندھن توڑ ڈالیں اور ان کی رسیوں کو اپنے اوپر سے اتار ڈالیں. یسوع مسیح کی پیدائش کے اوپر ہیرودیس بادشاہ نے یسوع کے خلاف باطل خیال باندھے. اور پتہ کیا خیال باندھے تھے باطل؟ اس نے باطل خیال یہ باندھا تھا کہ میں کیسے اس بادشاہ کو جس کو ڈھونڈتے ہوئے مجوسی آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، میں کیسے اس کو قتل کر سکتا ہوں. یہ اس نے باطل خیال باندھا. کب؟ اس کی پیدائش پہ. اور اس کی موت کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ پیلاطوس نے حاکموں سے مشورہ کر کے اس کو مصلوب کر دیا. اگر پیلاطوس چاہتا تو یسوع مسیح کو چھوڑ سکتا تھا، مگر چونکہ یہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ قومیں کیوں طیش میں ہیں اور حاکم کیوں باطل خیال باندھتے ہیں، بادشاہ کیوں مخالفت کرتے ہیں، مشورت کرتے ہیں، اس لیے ہیرودیس بھی پیشن گوئی کے مطابق مخالفت اور باطل خیال باندھ رہا ہے. پیلاطوس بھی پیشن گوئی کے مطابق اس کے قتل کی تلاش میں ہے. اور نئے عہد نامہ کے اندر خدا یسوع مسیح کے شاگردوں اور رسولوں نے اس پیشن گوئی کو جو کہ زبور 2 میں داؤد کی معرفت کی گئی اس کو اکنالج کیا. اور اگر ہم دیکھیں رسولوں کے اعمال اس کا 4 باب اور اس کی 23 آیت سے اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ پطرس اور یوحنا جب قید سے چھوٹ کر آئے تو ان کو روح القدس نے یہ پیشن گوئی یاد کرائی اور انہوں نے اس پیشن گوئی کا اقرار کیا. پڑھیں جی ذرا اعمال کی کتاب اس کا 4 باب 23 سے 28 سے. وہ چھوٹ کر اپنے لوگوں کے پاس گئے اور جو کچھ سردار کاہنوں اور بزرگوں نے ان سے کہا تھا بیان کیا. جب انہوں نے یہ سنا تو ایک دل ہو کر بلند آواز سے خدا سے التجا کی کہ اے مالک، تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے پیدا کیا. تو نے روح القدس کے وسیلہ سے ہمارے باپ اپنے خادم داؤد کی زبانی فرمایا. ہاں جی، یہ کون بات کر رہا ہے؟ یہ پطرس اور یوحنا جو ہیں وہ بول رہے ہیں کہ تو نے ہمارے باپ داؤد کی معرفت کیا بولا. ہاں جی بولیں جی. قوموں نے کیوں دھوم مچائی اور امتوں نے کیوں باطل خیال کیے. خداوند اور اس کے مسیح کی مخالفت کو زمین کے بادشاہ اٹھ کھڑے ہوئے اور سردار جمع ہو گئے، کیونکہ واقعی تیرے پاک خادم یسوع کے برخلاف جسے تو نے مسح کیا، ہیرودیس اور پینتوس پلاطوس غیر قوموں اور اسرائیل کے ساتھ اسی شہر میں جمع ہوئے تاکہ جو کچھ پہلے سے تیری قدرت اور تیری مصلحت سے ٹھہر گیا تھا وہی عمل میں لائیں. ہاں جی، اب یہاں پر ہیرودیس بادشاہ اور پینتوس پیلاطوس جو ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بارے میں پہلے سے ہی بول دیا گیا. اور بول کون رہا ہے؟ پیشن گوئی کون کر رہا ہے؟ زبور 2 میں داؤد کو خدا کے روح نے بتا دیا کہ جب مسیح پیدا ہوگا، جب نجات دینے والا پیدا ہوگا، جب مخلصی دینے والا آئے گا، جب چھڑانے والا آئے گا تو قومیں طیش میں آئیں گی، بادشاہ مخالفت کریں گے، مشورت کریں گے کہ کیسے مارا جائے. اور پطرس اور یوحنا یہاں پر اس پیشن گوئی کا اقرار کرتے ہیں کہ بے شک جیسا داؤد کی معرفت کہا گیا تھا واقعی ہیرودیس نے اور پیلاطوس نے یسوع کے خلاف مخالفت کر کے اس کو مروا ڈالا. اور 4 آیت میں کیا لکھا ہے؟ زبور 2 کی 4 آیت کی بات کر رہا ہوں. وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے ہنسے گا، خداوند ان کا مذائقہ اڑائے گا. یہاں پر داؤد جو ہے پہلے حصے کے اندر جب اس کی بادشاہت کو بیان کرتا ہے اور اس کی فتح کو بیان کرتا ہے تو ساتھ ہی وہ خدا باپ کا ذکر کرتا ہے. 4 آیت میں خدا باپ کا ذکر ہے. وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے ہنسے گا. آپ جانتے ہیں کیا مطلب ہے؟ خدا باپ کیوں ہنسا تھا؟ خدا باپ کیوں ہنسا تھا؟ خدا باپ اس لیے ہنسا تھا کہ جب یسوع مسیح پیدا ہوا تو بادشاہوں نے دھوم مچائی، بادشاہوں نے مخالفت کی، اور ہیرودیس بادشاہ نے ابلیس کے ساتھ، یعنی ابلیس نے ہیرودیس بادشاہ کو استعمال کیا کہ وہ یسوع مسیح کو مروا ڈالے. میری بات کو دھیان سے سنیے گا. خدا باپ کیوں ہنسا؟ ابلیس نے منصوبہ باندھا کہ وہ ہیرودیس کے وسیلہ سے یسوع مسیح کو مروا ڈالے. اور اگر آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو ہیرودیس بادشاہ نے 1,44,000 بچے مروائے. آپ مکاشفہ کتاب 7 باب اور اس کی 14 میں دیکھ سکتے ہیں. اور ابلیس اور ہیرودیس یہ سمجھے
کہ ان 1,44,000 بچوں کے اندر یسوع بھی مارا گیا ہے. مگر یاد رکھیں کہ یسوع مارا نہیں گیا تھا. خدا باپ نے یسوع کو، مقدسہ مریم کو، یوسف کو اپنی پناہ میں لیا ہوا تھا. ابلیس کی آنکھوں پر پردہ تھا اور ابلیس یہ سمجھ رہا ہے، ہیرودیس یہ سمجھ رہا ہے کہ جتنے بچے ہم نے 1,44,000 بہت بڑا نمبر ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یسوع مار دیا گیا ہے. اور جیسے ہی 30 سال گزرے اور 30 سال گزرنے کے بعد یسوع مسیح اپنی خدمت کا آغاز کرنے لگے تو بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس گیا اور جب اس نے پانی کا بپتسمہ لیا تو آسمان کھل گیا اور آسمان سے یہ آواز آئی، دیکھو یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. وہاں پہ ابلیس کے کان کھڑے ہو گئے، یہ تو زندہ، یہ تو زندہ. اور جیسے ہی بپتسمہ لے کے یسوع باہر آیا، پہلا شخص کون آیا یسوع کے پاس؟ ابلیس. کیا لکھا کہ روح القدس اس کو جنگل میں لے گیا تاکہ کیا ہوا جی؟ کیونکہ ابلیس تو یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ مار دیا گیا. مگر جیسے ہی یسوع مسیح کے بارے میں خدا باپ کا اقرار سنا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، ابلیس اس کو پھر آزمانے لے گیا. اور 3.5 سال ابلیس کو لگے یسوع کی مخالفت کر کے دوبارہ بادشاہوں کو اس کے خلاف کھڑے کرنے، اور پیلاطوس کے وسیلہ سے ابلیس نے یسوع کو دوبارہ مروایا. پہلے تو مار نہیں سکا تھا، اب اس نے مروایا. اور جب اس نے مروایا تو ابلیس یہ سمجھا کہ چیپٹر کلوز، یسوع قبر میں ہے، یسوع کی خدمت ختم ہو گئی ہے. کیونکہ ابلیس یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بادشاہ جو مرا ہے، مرا ہی زندگی دینے کے لیے ہے. ہیلیلویا. اور خدا باپ جو تھا وہ اس بات پر ہنسا. جب آپ دیکھیں اگر کوئی بچہ کوئی ایسا کام کرے جو اس کی سمجھ سے اوپر ہو تو والدین ہنستے ہیں. ایسے ہی ہے نا، ماں باپ ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، یہ بچہ کیا کر رہا ہے، کیونکہ وہ ماں باپ کی اس حکمت کو نہیں سمجھ پاتے جو وہ رکھتے ہیں. اور بچہ جب کوئی ایسے حرکت کرتا ہے تو وہ ہنستے ہیں. اس طرح سے خدا باپ جو تھا وہ ہنسا ابلیس پر اور یہودی قوم پر کہ تم جو کچھ سوچ رہے ہو ایسا نہیں ہے. یہ بادشاہ برگزیدہ بادشاہ ہے، یہ کبھی نہ مرنے والا بادشاہ ہے، یہ مر کے بھی زندہ ہے، اور جب یہ جی اٹھے گا تو یاد رکھنا سب کو زندگی کا تاج بنائے گا. ہیلیلویا. اس وجہ سے یہاں پر داؤد جو ہے، داؤد کہتا ہے کہ آسمانوں پر، وہ جو آسمانوں پر تخت نشین ہے ہنسے گا، خداوند ان کا مذاق اڑائے گا. یعنی خدا باپ نے ابلیس کی سوچ اور یہودی قوم کی سوچ کے اوپر وہ ہنسا کہ تم جو کچھ سوچ رہے ہو ایسا نہیں ہے. وہ جو مرا ہے وہ ایک دن جی اٹھے گا اور تم سب کو زندگی دے گا. جو آج یہودی قوم، یاد رکھیں یہودی قوم جو ہے وہ بھلے خدا یسوع مسیح کا انکار کرتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہی یہودی قوم جس نے اس کو مصلوب کیا، بائبل کلیئر، میں نے پچھلے کچھ پیغامات میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک دن اقرار کرے گی، یہ یہودی قوم اقرار کرے گی کہ بے شک یسوع ہی نجات دہندہ ہے. اور یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح کا مر جانا میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند تھا. بہت سارے علماء اور بہت سارے غیر مذہب کے لوگ یسوع مسیح کی موت پہ جب چرچا کرتے ہیں تو وہ اس بات کو کہتے ہیں جی اگر وہ خدا تھا وہ کیسے مر گیا، مگر وہ اس بھید سے ناواقف ہیں کہ اگر وہ مرتا نہ تو ہم زندگی نہ پاتے. اگر آپ کا بچہ گھر میں آگ لگ جائے، میری بات دھیان سے سنیے، آپ کے گھر میں آگ لگے اور آپ کا بچہ وہاں پہ ہے تو آپ باہر بیٹھے جتنی مرضی ہدایات دیں، کیا آپ اس بچے کو بچا سکتے ہیں؟ آپ کو اپنے بچے کو اس آگ میں سے نکالنے کے لیے اس آگ میں کودنا پڑتا ہے تب آپ بچا سکتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، خداوند یسوع مسیح نے بھی مجھے اور آپ کو موت میں سے نکالنے کے لیے موت میں کودا اور وہاں سے نکال کے لے کے آ گیا. اگر وہ موت میں نہ جاتا تو یاد رکھیں میں اور آپ کبھی زندگی میں داخل نہ ہوتے. اور پھر اس کا اقرار کیا ہے؟ جب یوحنا جو ہے جو کہ مستقبل کی رویا کو ریکارڈ کر رہا تو اس نے یسوع مسیح کو دیکھا اور کہتا جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھ سے قدموں میں گر گیا اور اس نے اپنا ہاتھ مجھ پر رکھا اور مجھے بولا خوف نہ کر، اول اور آخر میں ہوں. میں مر گیا تھا،
اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا. وہ عبدالآباد زندہ رہنے والا بادشاہ ہے, اور یاد رکھیں کہ اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں. آج بھی وہ زندہ ہے اور ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں. اور اس دنیا کی 6000 سالہ تاریخ کے اندر کوئی ایسا بادشاہ نہیں جس نے اس بات کا اقرار کیا ہوگا کہ میں مر گیا تھا, اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں. صرف ایک ہی بادشاہ ہے, اور وہ یسوع برگزیدہ بادشاہ ہے, جو یہ کہتا ہے کہ میں مر گیا تھا, اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا. ہیلیلویا. دوسرا حصہ, زبور کا جو دوسرا حصہ ہے جس کا آغاز 7ویں آیت سے 9ویں تک ہوتا ہے, اس حصے کے اگر پڑھیں جی, کیا لکھا ہے 7ویں آیت سے پڑھیں. میں اس فرمان کو بیان کروں گا, خداوند نے مجھ سے کہا تو میرا بیٹا ہے, آج تو مجھ سے پیدا ہوا, مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا. تو ان کو لوہے کے عصا سے توڑے گا, کمہار کے برتن کی طرح تو ان کو چکنا چور کر ڈالے گا. جی بس, تو اس حصے کے اندر داؤد, یہ دوسرا حصہ ہے, بتانا کیا چاہ رہا ہے کہ یسوع مسیح صرف بادشاہ نہیں ہے, بلکہ یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اور ان 2 آیات میں وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر بے شمار بادشاہ آئے, اور بڑے بڑے نامور بادشاہ بائبل مقدس میں نظر آتے ہیں. آپ کو پتہ نمرود پہلا بادشاہ تھا بابل شہر کا, اور نمرود کے بارے میں لکھا ہے کہ نمرود ایک زبردست شکاری سورما خدا کے سامنے ٹھہرا, جس نے خدا کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی. اور کیسے مقابلہ کرنے کی کوشش کی؟ بابل کا برج بنا کے. اس نے بولا کہ ہم ایک ایسا برج بنائیں جو آسمان تک پہنچے. اس نے خدا کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی. اتنا زبردست بادشاہ تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں بائبل مقدس میں بے شمار بادشاہوں کا ذکر ہے. ساؤل بادشاہ تھا جس نے بے شمار قوموں کو فتح کیا. داؤد بادشاہ جس نے بے شمار قوموں کو فتح کیا. مگر یہ سب کے سب ایک وقت میں ایک قوم کے بادشاہ تھے. میری بات کو دھیان سے سنیے گا, یہ جتنے بھی بادشاہوں کا ہم ذکر سنتے ہیں یہ سب ایک وقت میں ایک کسی قوم کے بادشاہ تھے. داؤد نے بے شمار قوموں کو مارا اور فتح کیا, مگر مانا وہ اسرائیل کا بادشاہ جاتا تھا. ایسے ہی ہے نا, ساؤل نے بے شمار قوموں کو فتح کیا, مگر وہ مانا صرف اور صرف اسرائیل کا بادشاہ جاتا تھا. یسوع مسیح کے حق میں صرف اور صرف یہ پیشن گوئی ہے کہ تو مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث دوں گا. یعنی یسوع واحد بادشاہ ہے جو صرف ایک قوم کا نہیں ہے, بلکہ بے شمار قوموں کا بادشاہ ہے. یعنی داؤد صرف اسرائیل کا بادشاہ مانا جاتا ہے, ساؤل صرف اسرائیل کا بادشاہ مانا جاتا ہے, لیکن یسوع جو ہے وہ ایک وقت میں ایک نہیں بلکہ بے شمار قوموں کا بادشاہ ہے. اور یہ بادشاہ اس کو کس نے دی ہے؟ خدا باپ نے میراث میں اس کو قومیں دی ہیں تاکہ وہ ان قوموں کا بادشاہ ہو. آپ جانتے ہیں اس دنیا میں کتنے بڑے اعظم ہیں, کتنے کانٹیننٹس ہیں؟ 7. اس 7 میں سے خوشی کی بات پتہ کیا ہے؟ 6 بڑے اعظم, ان کا جو آفیشل ریلیجن ہے وہ کرسچینٹی ہے, یعنی یسوع ان سب کا بادشاہ ہے. ہیلیلویا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ اس دنیا میں 7 بڑے اعظم ہیں اور ان میں سے 6 بڑے اعظموں کے اندر جو ہے وہ مسیحت قائم کی گئی ہے. ان کا آفیشل ریلیجن مسیحت ہے, یعنی یسوع ان کا آفیشل بادشاہ ہے. کیونکہ یہ خدا باپ کی پیشن گوئی ہے. اس نے کہا ہے کہ تو مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے کو تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا. جب اس نے کہا ہے تو وہ پورا کرنے کی. اور اسی لیے اگر آپ بائبل مقدس کو نئے عہد نامہ میں پڑھیں تو یسوع مسیح کو صرف بادشاہ نہیں کہا گیا. 7 سے 8 ایسے اکاؤنٹ ہیں جہاں پہ یسوع مسیح کو بادشاہوں کا بادشاہ کہا گیا ہے, خداوندوں کا خداوند کہا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ پیشن گوئی ہے اس کے حق میں کہ وہ صرف اکیلا بادشاہ نہیں بلکہ بہت سے بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اور وہ حکومت کرے گا, کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. تیسرے حصے کے اندر اگر ہم پڑھیں تو تیسرا حصہ جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے جی 10ویں آیت سے. پڑھیں ذرا 10ویں آیت میں کیا لکھا جی؟ پس اب اے بادشاہو دانشمند بنو, اے زمین کی عدالت کرنے والو تربیت پاؤ, ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو, کانپتے ہوئے خوشی مناؤ, بیٹے کو چومو, ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستہ میں. ہاں جی, ہے کہ بیٹے کو چومو. اب یہاں پر بیٹے کو چومنے سے مراد پتہ کیا ہے؟ بیٹے کو قبول کرو, بیٹے کو اپنا نجات دہندہ بناؤ, بیٹے پر ایمان لے کر آؤ. چومتا انسان کس کو ہے؟ جس سے محبت کرتا ہے, جس سے پیار کرتا ہے.
تو بیٹے کو چومو سے مراد کہ بیٹے پہ ایمان لے کے آؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تمہیں رستہ میں ہلاک کر دے۔ رستہ جو ہے زندگی کو بولا گیا ہے، یعنی میں اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں یہ رستہ ہے، اور یہ رستہ جو ہے ہم نہیں جانتے کب ختم ہو جائے، یعنی کب ہماری سانسیں رک جائیں۔ اگر اس رستے میں، اس زندگی میں ہم یسوع مسیح کو یعنی بیٹے کو چومتے ہیں، اس کو قبول کر لیتے ہیں، اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، تو ہم ہلاک نہیں کیے جائیں گے، بھلے بادشاہ غضب میں آ بھی جائے۔ ہلاک وہ کیا جائے گا جو بیٹے کو نہیں چومے گا، جو بیٹے پہ ایمان نہیں رکھے گا، جو بیٹے کو قبول نہیں کرے گا۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ بائبل مقدس کے مطابق یسوع مسیح جلد آنے والا ہے، اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح جب آئے گا تو وہ صرف مسیحوں کی یا یہودیوں کی عدالت نہیں کرے گا، لکھا ہے وہ قوموں کی عدالت کرے گا۔ اور یہ عدالت پتہ کن کی ہوگی؟ ان قوموں کی جو اس وقت تک یسوع مسیح کے اوپر ایمان نہیں رکھتی ہوں گی۔ آج خداوند نے یہودی قوم کا دل اس لیے سخت کیا، رومیو کے خط اس کے 11ویں باب کے مطابق، تاکہ غیر قومیں داخل ہوں۔ 2000 سال سے خدا انتظار کر رہا ہے کہ غیر قومیں داخل ہوں، اور خدا کا انتظار جو ہے وہ فروٹفل ہے، وہ فائدہ مند ہوا ہے کہ آج میں نے آپ کو بتایا دنیا کے 7 بڑے اعظموں میں سے 6 بڑے اعظم جو ہے یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اور بڑے اعظم ایشیا جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں اس میں بھی مسیحیت بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، اور جب مسیحیت تیزی سے پھیلتی پھیلتی پوری دنیا میں پھیل جائے گی، اس وقت یسوع مسیح آئے گا۔ تو بھی یاد رکھے اس وقت بھی ابلیس بے شمار بادشاہوں کو خداوند یسوع مسیح کے خلاف بھڑکائے گا، اور جب یسوع مسیح آئے گا تو ان کی عدالت کرے گا۔ میں اور آپ اس عدالت سے بری ہیں، یاد رکھیں، کیونکہ ہم نے بیٹے کو چوم لیا ہے، ہم بیٹے سے پیار کرتے ہیں، ہم بیٹے سے محبت کرتے ہیں، بیٹا ہمارا شخصی نجات دہندہ ہے، ہم بیٹے پہ ایمان رکھتے ہیں، بیٹے کو ہم قبول کر چکے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ بیٹے کے وسیلہ سے نجات ہے، بیٹا آسمان تک پہنچانے کا وسیلہ ہے۔ اس لیے ہم سب جو ہیں ہم اس بات سے بری ہیں۔ ان لوگوں کو آج کا پیغام یہاں بیٹھے ان لوگوں کے لیے بھی ہے، یاد رکھیں، جنہوں نے ابھی تک یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، جو ابھی تک نجات میں داخل نہیں ہوئے۔ یاد رکھیں کہ لبوں سے کہنا، لکھا کہ اپنے ہونٹوں سے اقرار کرنا ضروری ہے، مگر اس سے زیادہ ضروری یہ کہ ہم دل سے ایمان لے کر آئیں۔ اگر ہم دل سے ایمان نہیں لے کر آئے تو اپنے بیٹے کو نہیں چوما، بھلے ہم یہاں پہ بیٹھ کے ہر اتوار پرستش کریں، کلام سنیں، ہم نامی مسیحی ہیں۔ جب تک ہم دل سے ایمان لا کر پانی کا بپتسمہ نہیں لیتے، ہم بیٹے کو نہیں چومتے۔ مرد خدا داؤد نے ہزاروں سال پہلے یہ پیشن گوئی کی، وہ جانتا تھا کہ ابلیس دنیا کو روکے گا کہ وہ نجات نہ پائے۔ یہ زبور جو ہے جہاں پر یسوع مسیح کی بادشاہت اور اس کی بزرگی، اس کی حاکمیت کی بات کرتا ہے، وہاں پر یہ نجات کی راگنی بھی سناتا ہے۔ یہاں پہ بتایا گیا ہے داؤد یہ فورس کر رہا ہے کہ تمہیں ضرورت ہے بیٹے کو پہچاننے کی۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا میں بے شمار لوگ بیٹے کو جانتے ضرور ہیں، وہ جانتے ہیں یسوع مسیح کون ہے، وہ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کیا کیا، وہ جانتے ہیں یسوع مسیح مصلوب ہوا، یسوع مسیح کی کہانی ان کو پوری رٹی ہوئی ہے کہ یسوع مسیح ان کے گناہوں کے خاطر مصلوب ہوا، یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی، یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، یسوع مسیح آسمان پر چلا گیا ہے، شاعر بانی میں بھی ہم آتے ہیں۔ لیکن ابلیس نے ان کے دلوں پر قبضہ کیا، وہ دل سے ایمان نہیں رکھتے۔ داؤد ان کے بارے میں کہتا ہے کہ بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم رستہ میں ہلاک کر دیے جاؤ۔ یاد رکھیں جب تک ہم زندہ ہیں، اس زندگی کے اندر ہمارے پاس چانس ہے بیٹے کو قبول کرنے کا، بیٹے کو چومنے کا۔ جب ہم اس فانی بدن سے کوچ کر جائیں گے، یعنی مر جائیں گے، تب ہمارے پاس چانس نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ رستہ میں ہلاک ہو جاؤ، یعنی جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں ہمیں یسوع مسیح کے اوپر دل سے ایمان لا کر اس کو قبول کرنا ہے کہ یسوع ہی میرا نجات دہندہ۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھیں ہم نہیں جانتے کہ کب کس کا وقت لکھا ہوا ہے۔ اور آپ نے کبھی محسوس کیا ہے، کبھی اس بات کو آج سے محسوس کیجئے گا کہ ہمارے ارد گرد ان آخری 2 مہینوں میں بہت اموات ہوتی ہیں، نومبر اور دسمبر کے اندر۔ کبھی نوٹس کیجئے گا اس بات کو، بہت سارے لوگ اپنا اچھا وقت پورا کر کے چلے جاتے ہیں،
مگر بہت سارے لوگ خدا کی طرف سے کاٹ ڈالے جاتے ہیں. آپ اس باغبان کی مثال کو ہمیشہ یاد رکھیں جو اس نوکر کی مثال جو باغبان سے ہمیشہ 1 سال کا وقت لیتا ہے کہ مجھے 1 سال اور دے, میں اس کے چوگرد تھالا کھودوں گا, میں پانی ڈالوں گا, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا تاکہ یہ پھلدار ہو جائے. یاد رکھیں یسوع مسیح بھی میرے اور آپ کے لیے, اگر ہم گناہ میں ہے تو, ایمانداروں کی بات نہیں کر رہا میں, گناہ گار لوگوں کی بات کر رہا ہوں, جو گناہ میں ہے یسوع مسیح ہر سال درخواست کرتا ہے خدا باپ 1 سال اور دے شاید یہ بچ جائے. لیکن جب کئی سال گزر جاتے ہیں اور وہ انسان یسوع کی طرف رجوع نہیں لے کر آتا تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ درخت کاٹ ڈالا جاتا ہے. آج خداوند کئی لوگوں سے بات کر رہا ہے یہاں پہ. میں محسوس کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ابھی بھی خداوند سے بہت دور ہیں. ہم نجات میں داخل نہیں ہوئے, اور اگر ہم نجات میں داخل ہو بھی گئے ہیں تو بھی ہم اپنے کاموں سے یسوع کو ہر روز چھلنی کر رہے ہیں. ہمیں بیٹے کو چومنے یعنی قبول کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں دل سے ایمان لانے کی ضرورت ہے. ہمیں اقرار کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند تو ہی میرا شخصی نجات دہندہ ہے. ہمیں اپنی پرانی انسانیت کو اتار ڈالنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں یہ پرانی انسانیت کو اگر آپ سوچیں گے نا تو آپ کو ہمیشہ درد دے گی, پر جب آپ روح کے ساتھ چلنا شروع کر دیں گے تو آپ اپنی زندگی میں تازگی کو محسوس کریں گے, خدا کے پاک روح کو محسوس کریں گے. پاک روح آپ کے دل کو یکسوئی بخشتا ہے, آپ کی روح کو تازہ کرتا ہے. آپ کے کیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں, اگر آپ پاک روح سے معمور ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کے دل میں ایک تسلی اور اطمینان ہے. اور اگر ہم اپنے کاموں سے اس کا انکار کرتے ہیں, ہم اس کو بادشاہ نہیں مانتے, تو یاد رکھیں ایک دن کاٹ ڈالے جائیں گے. یہ زبور نجات کی راگنی سناتا ہے ان لوگوں کو جو ابھی تک نجات سے غافل ہیں. اس کے اندر یسوع مسیح کی بادشاہت کا ذکر ہے. ایک بڑا زبردست سورما انسانی تاریخ کے اندر گزرا, نپولین. کتنے لوگ نپولین کے بارے میں جانتے ہیں؟ نپولین. کتنے لوگ سکندر اعظم کے بارے میں جانتے ہیں؟ سکندر اعظم کے بعد ایک شخص نپولین ہے جو بڑا زبردست بادشاہ تھا, اور اس کے ایک جنرل نے اس سے پوچھا, اس نے بولا کہ تو ایک بڑا فتح مند بادشاہ ہے اور دنیا تجھ سے ڈرتی ہے, دنیا تیرا احترام کرتی ہے, دنیا تیرے سے خوف کھاتی ہے, اور تجھ سے بہت سال پہلے ایک اور بادشاہ گزرا تھا یسوع, اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو پتہ نپولین نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اور سکندر نے, الیگزینڈر دی گریٹ نے, یعنی میں نے اور سکندر اعظم نے تو اپنی ذہانت اور تلوار کے دم پر حکومت کی اور بادشاہت کی, مگر یسوع وہ بادشاہ ہے جس نے محبت کے اوپر حکومت کی ہے. ہاللیلویا. اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں اور سکندر تو لوگوں کو مارتے تھے کہ ان پہ حکومت کریں. یسوع ایسا بادشاہ جس کے لیے لوگ خود مرتے ہیں اور وہ ان پہ حکومت کرتا ہے. ہاللیلویا. بے شمار لوگ یسوع مسیح کی خاطر اپنی جان دیتے ہیں. کہتا ہے ہم تو لوگوں کو مارتے اور پھر حکومت کرتے ہیں. کہتا ہے یسوع ایسا بادشاہ جس کے لیے لوگ خود مرتے ہیں اور پھر یسوع پہ حکومت کرتا ہے. اور گفتگو کے اختتام پر اسی جنرل نے اسے بات پوچھی, اس نے بولا کہ تو کس نتیجے پہ پہنچا یسوع مسیح کی بادشاہت کے لیے؟ تو اس نے فلپیوں کے خط اس کے پہلے باب کا حوالہ دیا. اس نے بولا کہ لکھا ہے کہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا, خواہ آسمانیوں کا ہو, خواہ زمینیوں کا, خواہ زمین کے نیچے. کہتا ہے جب سارے گھٹنے جھک رہے ہوں گے تو میں بھی جو اپنے اندر گریٹ نپولین ہوں اس کے آگے جھکوں گا, کیونکہ بادشاہ وہی ہے. ہاللیلویا. تو یاد رکھیں کہ دنیا کے بڑے نام اگر وہ یسوع مسیح کو اپنے دلوں میں اپنا بادشاہ مان چکے ہیں تو آج مجھے اور آپ کو کتنا ضروری ہے کہ ہم اس پیشن گوئی جو داؤد نبی کی معرفت کی گئی ہے یسوع مسیح کی بادشاہت کی, اس کی بادشاہوں پہ حاکمیت کی اور اس کی آخری عدالت کی. یہ 3 باتیں اس پیشن گوئی کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں. زبور 2 میں 3 باتیں نظر آتی ہیں, اور آخری بات کے اندر نجات کے بارے میں بتایا گیا ہے.
کہ ہمیں بیٹے کو چومنا ہے. ہم آنے والے 2 ہفتوں میں ہم یسوع مسیح کے جنم دن کو منائیں گے, اور میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں کہ آپ جنم دن کو پتہ کب انجوائے کریں گے؟ جب آپ دل سے ایمان رکھتے ہیں کہ واقع ہی یسوع میرا نجات دہندہ ہے. پر اگر ہمارا ایمان نہیں ہے, ہم لفظی یا ذہن میں ہمارا اقرار ہی نہیں ہے, یا ہم اس بات کے اوپر ایکٹ ہی نہیں کرتے اور ہم نامی مسیحی ہیں, تب ہماری وہ خوشی نہیں ہے. لیکن اگر ہم دل سے ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے, تو یاد رکھیں کہ جب ہم یسوع مسیح کے جنم دن کی خوشی کو منائیں گے, ہماری روح میں شانتی کو ہم محسوس کریں گے. ہیلیلویا. ہم محسوس کریں گے کہ واقعی یسوع مسیح جو ہے وہ اس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ میں اور آپ گناہوں سے, بدکاریوں سے, ابلیس سے, موت سے, قبر سے رہائی پا سکیں. اسی لیے ہم کچھ دنوں کے اندر ہم نئے سال میں داخل ہونے والے ہیں, اور یاد رکھیں کہ نیا سال جو ہے وہ نیا سال ہمیں اس لیے دیا جاتا ہے کہ ہم پرانی چیزوں کو ترک کریں. میں نے یہ پیغام آپ کو اس لیے دیا ہے تاکہ آپ ان 15-20 دنوں کے اوپر اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ کیا باتیں ہیں جو میں آج تک کرتا آ رہا ہوں, کس بات سے میں یسوع کو مسلوب کر رہا ہوں, کون سی باتیں ہیں جو میری نجات کو مجھ سے چھین لیں گی, اور کون سے ایسے کام ہیں جو مجھے یسوع سے دور لے کے جاتے ہیں, کون سی ایسی باتیں ہیں جس کے وسیلہ سے روح القدس مجھ سے رنجیدہ ہو جاتا ہے, کون سی ایسی باتیں ہیں جس کے وسیلہ سے میں خدا کے قریب نہیں آ سکتا. ہر انسان اپنے آپ کو جانتا ہے. یاد رکھیں ہم سب اپنی ذاتی زندگیوں کو جانتے ہیں. خداوند چاہتا کیا ہے کہ ہم اس پیشن گوئی کے مطابق یسوع مسیح کو دل سے قبول کریں, بیٹے کو چومیں, اس پہ ایمان لائیں, اور اپنے ایمان اور اپنے اقرار پر قائم رہیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں. کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یاد رکھیں, جیسے میں آپ کو بتایا, بے شمار لوگ ان 2 مہینوں میں آپ سنیں گے بہت اموات ہوتی ہیں. مرنے والا ہر کوئی یاد رکھے ایسا نہیں گناہ گار ہے, بہت سے ایماندار بھی اٹھائے جاتے ہیں, ان کا وقت پورا ہو جاتا ہے, لیکن بہت سارے لوگ کلام کی روح سے کاٹ ڈالے جاتے ہیں کیونکہ وہ کلام کے مطابق زندگی نہیں جی رہے ہوتے, ان کا وقت خداوند ختم کر دیتا ہے. تو ہمیں سوچنا ہے کہ ہم رستے میں ہلاک نہ ہو جائیں, رستہ یعنی زندگی میں ہلاک نہ ہو جائے, بلکہ ہم اس زندگی کے اندر رہتے ہوئے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات نہ قبول کریں, تاکہ جب وہ وقت آئے کہ وہ بادلوں پہ ہمیں لینے کے لیے آئے تو ہم شرمندگی سے نہیں بلکہ فخر سے اڑ کر بادلوں میں اس کا استقبال کریں اور اس کی شکرگزاری. مجھ سے کسی نے سوال پوچھا کہ جی یسوع مسیح جو لوگ مر گئے ہیں ان کے لیے کیسے بادلوں میں اڑیں گے؟ تو میں نے کہا دیکھیں, یاد رکھیں جو یسوع مسیح کی دوسری آمد کا ذکر ہے اس میں لکھا کہ جب وہ آئے گا تو ہر آنکھ اس کو دیکھے گی, اور پہلے وہ جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ جی اٹھیں گے, اور جو باقی زندہ ہوں گے وہ جی اٹھیں گے. آپ یہ اپنے ذہن میں بات رکھیں کہ جس دن آپ کا سفر اس دنیا میں ختم ہوتا ہے آپ کے لیے یسوع مسیح آ گیا ہے, کیونکہ اس کے بعد آپ کو چانس نہیں ملنا. اور اگر آپ کا سفر ختم نہیں ہوا تو ممکن ہے کہ ہمارے اس سفر کے اندر یسوع مسیح آ جائے. دونوں حالتوں میں ہمیں سوچنا کیا ہے؟ دونوں حالتوں میں سوچنا یہ ہے, کیا میری زندگی یسوع مسیح کے ساتھ آسمان پر اٹھائے جانے کے قابل ہے یا نہیں؟ کیا میرا کوئی ایسا کام تو نہیں جو مجھے آسمان پر اٹھائے جانے سے روک لے گا؟ کیا کوئی ایسا کام تو نہیں ہے جس کے وسیلہ سے میں بادلوں میں اڑ کر اس کا استقبال نہیں کر سکوں گا؟ ہم سب جانتے ہیں, اور ضرورت ہے کہ ہم اس کام کو, ان باتوں کو اپنی اس زندگی میں اس سال میں ترک کر کے یسوع مسیح کو مکمل طور پر اپنی زندگی دیں, اس کو اپنا شخصی نجات میں قبول کریں. تب یاد رکھیں ہم بیٹے کو حقیقی طور پر چومتے ہیں. پریز گاڈ. خدا ہم سب کو برکت دے جی.